अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुब्रो। इमरान खान अपना गोडा पकड़ कर बैठ गए हैं और उनकी वफाकी हुकूमत अपने अहदाफ की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। आर्मी चीफ का तकर्रुर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गेम में इन हो चुके हुए हैं। इस्लामाबाद में हैं दोनों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहले ही लंदन से इस्लामाबाद पहुँच चुके। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुशावरत हो रही है और इमरान खान साहब यहाँ पर अपने गोडे गिटों में बैठ गए। वो कहते हैं ना कि कोई किसी के गोडे गिटों में बैठता है। गोडे गिटों में बैठ जाना का मतलब है कि कोई किसी की जड़ें उखाड़ दे। बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं ये अब गोडे गिटों में बैठना। इमरान खान साहब अपनी जड़ें खुद ही उखाड़ रहे हैं। अपने जो मामला उनके ऊपर होने वाला हमला है, अब वो उस हमले से निकल ही नहीं पा रहे, उसके असीर बनकर बैठ गए हुए। सारा कुछ अब उनके गिर्द घूम रहा है। उधर एंट्री हुई है बड़े खिलाड़ी की इस्लामाबाद में। आर्मी चीफ के तकर्रुर हो या इमरान खान को फेस सेविंग देने का जो कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है, उस मामले पर बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो गई है। और इमरान खान साहब की कहानी में स्नाइपर की एंट्री हो गई है। स्नाइपर शूटर ने मेरे ऊपर हमला किया था, ये अब इमरान खान साहब एक नया शगुफा लेकर सामने आ गए। शगुफा ही है ना कि, और दूसरी बात वो कह रहे हैं JIT ने काम शुरू कर दिया हुआ है। जो बनी नहीं, 4 बार बनकर टूट गई, दोबारा बनी, और जब आखिरी बार बनी है तो बनाने वालों ने खुद ही अपनी बनाई हुई JIT पर अपना एतराज़ कर लिया, तहफ़्फ़ुज़ात उठा लिए और वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम कर लिए। और इमरान खान साहब पता नहीं उनको नज़र नहीं आ रहा, उनकी बीनाई चली गई हुई है, उनकी अकल काम करना बंद कर दिया है उसने। क्या हो गया है कि इमरान खान साहब सीनियर तरीन सहाफ़ियों को बुलाकर उनके सामने कह रहे हैं, जो दिन रात ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जी वो जो मेरे ऊपर होने वाले हमले की जो पंजाब की JIT है उसने काम शुरू कर दिया। JIT है किधर? JIT ने कौन सा काम शुरू किया है? कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी, सारा कुछ पीछे हो रहा है। आगे अगर जा रही हैं तो वफाकी इत्तेहादी हुकूमत आगे जा रही है। वो इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपने अहदाफ की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब तो सारे के सारे अहदाफ पीछे छोड़कर अमरीकी साजिश को पीछे छोड़ दिया, आर्मी चीफ के मामले को पीछे छोड़ दिया। अब आकर वो गोडा पकड़ कर बैठ गए इमरान खान साहब। तो सारे मामलात हैं इसमें। मेरा ख्याल है पहले मैं इमरान खान साहब पर आता हूँ और उसके बाद फिर जो मामलात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ना मीडिया में इन रहने के लिए वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। अच्छा, दूसरा वो जो मामला चल रहा है ना घड़ी वाला, वो इंतहाई संगीन हो चुका हुआ है। उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा। उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी ये कौन है उमर फारूक ज़हूर। तो शाहज़ेब खानज़ादा ज़ालिम आदमी है, उन्होंने वो उमर फारूक ज़हूर के साथ फवाद चौधरी के जो प्रेम पत्र थे वो सामने लेकर आ गए। उस पर अगले किसी व्लॉग में। कल जब फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, तो उस वक्त मैंने ट्वीट किया था फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते ही उसी लम्हे कि फवाद चौधरी आज दिफा नहीं कर पा रहे इमरान खान का, करना नहीं चाहते, हो नहीं पा रहा, जो भी वजह है फवाद चौधरी दिफा नहीं कर पा रहे। तो बाद में पता चला कि जी फवाद चौधरी साहब के तो अपने मामलात उमर फारूक ज़हूर से निकलने थे तो निकल आए। फवाद साहब को तो पता होगा ना। अब वो जो शाहज़ेब चीज़ें लेकर आ गए हैं, उसका अभी तक जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी तक उसका फवाद चौधरी साहब ने उसका रिबटल या उसके ऊपर कोई शायद बात नहीं की। मेरे सामने जो जितना भी मैंने देखा, फवाद चौधरी साहब का ट्विटर हैंडल देखा, और ज़ाहिर है जियो एक एक चीज़ उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। तो बहरहाल इस पर मैं अगले व्लॉग में गुजारिशात करूँगा। कुछ मामला मज़ीद भी इसमें आगे जा रहे हैं, लेकिन अभी मामला है इमरान खान साहब का, जो बैठ रहे थे हुकूमत के गोडे गिटों में, खुद अपने गोडे गिटों में बैठ गए। ये जुमला ना मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि खुद ही अपने गोडे गिटों में बैठ गए, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। खान साहब ने एक फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू दिया, उसमें इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उन बातों में और इमरान खान साहब के चंद दिन पहले तक के बयानिए में, यानी जब से अपना बयानिया उन्होंने बदला है, उसके बाद इमरान खान साहब के पास जितने तीर थे वो सारे उन्होंने तोड़ के साइड पे रख दिए। अब वो चला नहीं रहे, उन्होंने तोड़े हैं, उनसे तुड़वाए गए हैं। उनकी ज़बान की जो काट थी, उनकी जो, अब बहुत बार इमरान खान साहब बदज़बानी भी कर जाते होते हैं, तो कुछ भी अब इमरान खान साहब से यूँ लग रहा है कि बोला नहीं जा रहा। वजह क्या है? कुछ लोग, खुशफहम लोग, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको फेस सेविंग मिलने जा रही है। उनको कहा गया है कि बेटा चुप कर जाओ, निक्के को शायद अब्बा ने कहा हो कि बेटा चुप कर जाओ, आपको फेस सेविंग दिला देते। सदर आरिफ अलवी का प्रेशर है पूरे सिस्टम के ऊपर। सदर तो है ना, ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ आर्मी चीफ जाते हैं वहाँ वहाँ सदर साहब पहुँच जाते। उनका प्रेशर ज़रूर है
کہ جی عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دے دو، یہ لاڈلا ہے، لاڈلے کو کھیلن کو ایک چاند دے دو، چاند بے شک پانی پرات میں رکھ کے پانی میں دے دو، اس کے ساتھ وہ کھیلے، لیکن مطلب ایک ہوتا ہے نا اس کے لاڈ ذرا اس کا مان لو، اس کو امپورٹنس دلا دو کہ بھائی تم اہم ہو. یہ عارف علوی صاحب کا پریشر ہے. تو اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا پریشر جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے مہلت دی ہے کہ جی میں چپ کر جاتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں زیادہ نہیں بولتا، میری بات مان جاؤ. تو عمران خان صاحب نے ایک مہلت دی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جتنا آگے جانا تھا آپ جا چکے ہو، اس سے آگے جاؤ گے کھائیے. اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، اپنی پارٹی نے کہا ہے. لہٰذا اب عمران خان صاحب راولپنڈی جانا چاہتے ہیں، راولپنڈی کے لیے ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے. آج جو میڈیا نے رپورٹ کی ہے خبر ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ جی 21 کو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کے جو لانگ مارچز کے قافلے ہیں جو کے پی کے سے بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں، جو ایک قافلہ آج دینے میں ہے، دوسرا قافلہ جو خوشاب میں ہے، اسد عمر کی صدارت جو سربراہی میں ادھر خوشاب کا جو جوہر آباد وہاں سے وہ چل رہا ہے، تو وہ بھی اسلام آباد پہنچے گا. شاہ محمود قریشی والا قافلہ جو جی ٹی روڈ سے جا رہا ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچے گا. پھر جو مردان سے کل چلا تھا قافلہ وہ بھی اسلام آباد پہنچیں گے. راولپنڈی میں 3 بار میرا خیال اسلام آباد کیا گیا نا، وہ بھی راولپنڈی پہنچیں گے. سارے قافلے راولپنڈی پہنچیں گے اور 21 کو وہاں سب نے جمع ہونا ہے. اور اب وہاں عمران خان صاحب نے جانا ہے یا نہیں جانا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اس کا جواب وہ یہ ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب ابھی حکمت عملی بنا رہے ہیں. دھرنا ہوگا، کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ. کس جگہ جا کر بیٹھنا ہے، جی ایچ کیو کے سامنے بیٹھنا ہے، فیض آباد جا کر بیٹھنا ہے، اسلام آباد کے راستے بند کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، لیاقت باغ میں جا کر بیٹھنا ہے، کرنا کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ. کیونکہ کپتان تو اپنے کارڈز آخر میں شو کرتے ہیں نا. ہمیشہ کپتان صاحب نے یہی کہا ہے نا. تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر بھی کپتان نے کہا تھا کہ میں اپنے کارڈ جو ہیں وہ میں نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور آخری کارڈ کپتان کھیلے گا. پتہ چلا کہ آخری کارڈ کیا تھا، سوری. اور تو سوری بھی نہ رہا کرسی پر، اسد عمر بھی نہ رہا کرسی پر، عمران خان صاحب کی کرسی بھی نہ رہی، عثمان بزدار بھی نہ رہے، اور ساری عمران خان صاحب کی حکومت تتر بتر ہو گئی. اب عمران خان صاحب سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے جو سینئر صحافیوں کو بلا کر جو باتیں کی ہیں، ان میں باقی تو باتیں ساری روایتی ہیں. 2 چیزیں وہ حکومت کو اور حکومت کے اتحادیوں کو لڑانے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک تاثر دیا کہ جی دیکھیں اب وہ شیخ رشید صاحب آ گئے اس میں عمران خان صاحب کے اندر کہ جی آرمی چیف کے معاملے میں تو پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہوں. حالانکہ 2 دن پہلے تک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں عدالت میں جاؤں گا، میں تو پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہوں. یہ حکومتی اتحاد جو ہے یہ آپس میں دست و گریباں ہوا ہے. یعنی آصف زرداری، نواز شریف مولانا فضل الرحمان شہباز شریف، یہ سارے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو آرمی چیف لگا دو، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اسد محمود سے مشورہ کر لو. مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں. ایسا کچھ جو اسلام آباد کی فضا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن عمران خان صاحب اب یہ تاثر جو دینا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اب پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں، میں تو جب آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گا کہ کیا ہوا ہے. یہ بات تو ہو گئی عمران خان صاحب کی ذرا تھوڑی سی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے حلقوں میں گھبراہٹ ہے. بھئی حکومت کے حلقوں میں کون سی گھبراہٹ ہے؟ گھبراہٹ تو آپ کے یہاں ہے. آپ نے پوری کی پوری تحریک آرمی چیف کے تقرر کے اوپر وہ کر کے مرکوز کر کے تحریک کا جو زور تھا آپ نے غلطی کر دی، کیونکہ وہ آپ کے کھیلنے کی گراؤنڈ تھی نہیں. وہاں پر تو پروہیبیٹڈ ایریا لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو داخلہ منع ہوتا ہے. آپ وہاں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں سے آپ کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ. باقی سارا کچھ تو آپ پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے. تو آپ تھے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر، تو آپ کو آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. وہ نا آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی پر جب حملہ کیا تھا تحریک انصاف کے اور اپنا پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے 2014 کے دھرنوں کے دوران، تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک اپنا کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ گئے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی. انہوں نے ان کارکنوں کو جن کے آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، منہ سے آگ اگل رہے تھے، جو انقلاب آ گیا تھا نا، یوں لگ رہا تھا مجھے کہ جیسے بس اپنا بلشویک جو تھے کمیونسٹ، وہ جو لینن کے کارکن روس میں، وہ زار کے محل کو توڑ رہے تھے، جیسے اس طرح جیسے زار کے محلات کے اوپر اسی طرح وہ بلوا کر رہے تھے اندر پی ٹی وی میں. جیسے ہی بریگیڈیئر صاحب یا کرنل صاحب جو بھی تھے وہ چھڑی لہراتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا بیٹا آپ غلط جگہ پر آ گئے ہو، آپ چلے جاؤ یہاں سے.
تو چلے گئے تھے، سلوٹ مارتے ہوئے چلے گئے تھے۔ تو خان صاحب نے آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو ان کو کسی نے چھڑی دکھائی ہوگی کہ بیٹا غلط جگہ پر آ گئے ہو، تو عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، کہہ رہے ہیں میں پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ معاملہ تو عمران خان صاحب پیچھے چھوڑ کر آ گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ اب جو نئی چیز، نیا شگوفہ خان صاحب نے چھوڑا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 100% یقین ہے مجھے کہ وزیر آباد میں میرے اوپر سنائپر نے فائرنگ کی، حملہ کیا۔ اول تو سنائپر شوٹر جو ہوتا ہے، بچانے والا تو رب کی ذات ہوتی ہے، لیکن سنائپر شوٹر کا وہ نشانہ تو یہاں پکڑتا ہے نا بھائی، وہ مطلب گٹے میں اور گوڈے میں تو نشانہ نہیں پکڑتا، یا وہ ران کا نشانہ تو نہیں پکڑتا نا۔ تو اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس حملے کے ساتھ عمران خان صاحب، اور سنائپر شوٹر کی جو گن ہوتی ہے اس کی گولی اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ چھوٹے چھوٹے 4 زخم ہوں، نہیں وہ نہیں ہوتی، وہ پھر اللہ نہ کرے کسی کو جہاں پر لگتی ہے اگر ٹانگ میں لگی تو ٹانگ سلامت نہیں رہتی بھائی۔ تو اب یہ نئی چیز سامنے لے کر آئے، چلیں اس پر تو تفتیش ہونی ہے، لیکن عمران خان صاحب وہ جو خود فریبی کا شکار ہیں، قوم کو خود فریبی کا شکار کر رہے ہیں، فریب کا شکار کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ فراڈ لگا رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ JIT نے کام شروع کر دیا ہوا ہے، FIR درج نہ ہونے میں پرویز الہی کا قصور نہیں ہے۔ اب یہ جو 2 پوائنٹس ہیں بڑے اہم ہیں۔ اب JIT 3 بار، پہلی ایک JIT جو آغاز کیا جا رہا تھا جس نام پر غور و وچار کیا جا رہا تھا، اس نام کو تو پھر شروع میں ہی وہ جو ہائی ویز کے AIG تھے اس کو تو شروع میں ہی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی واپس لے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 3 بار JIT بنی، اور آخری جو JIT بنی CCPO غلام محمد ڈوگر کی قیادت میں، اس کے اوپر وفاقی حکومت نے یہ اعتراض کیا کہ JIT ایک پولیس کے ادارے کی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، JIT میں مختلف انٹیلیجنس اداروں کے اور وفاق اور صوبائی وہ مکس ایک ہوتا ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ JIT نہیں ہے جو آپ نے بنائی ہے۔ اگر آپ نے JIT بنانی ہے تو اس میں انٹیلیجنس اداروں کی نمائندگی بھی شامل کریں، ان کے افسران کو بھی شامل کریں، انویسٹیگیٹرز کو۔ یہ اعتراض وفاقی حکومت نے باضابطہ تحریری طور پر لکھ کر بھیجا۔ اب عمران خان صاحب کے ماتحت پنجاب حکومت کی وزارت داخلہ نے اس اعتراض کو مان لیا، تسلیم کر لیا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو پولیس کی ہے یہ تو صوبائی ایک تحقیقاتی کمیٹی ہو سکتی ہے، پولیس کی انکوائری کمیٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو JIT نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر آپ نے JIT بنانی ہے، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے، پنجاب کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے کی JIT بنانی ہے تو آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی، انٹیلیجنس اداروں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی JIT نے تفتیش کر لی ہے، کدو کہاں کی تحقیق شروع نہیں ہوئی نا۔ تو عمران خان صاحب کہاں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ سنائپر JIT کا آغاز ہو گیا ہوا ہے، مطلب بات سمجھ نہیں آ رہی، کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ 3 ایڈیٹ کے پروفیسر کی طرح فائنلی ہم بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو، سیدھے بات کرو۔ کوئی سیدھی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ صحافیوں کو روزانہ بلا لیتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، میڈیا ہیڈ لائن چلا لیتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب مارکیٹ میں رہتے ہیں، پولیٹیکل فائدہ کیا؟ کدو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو، کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا عمران خان صاحب نے 7 ماہ میں، کوئی ٹارگٹ۔ پنجاب حکومت لی گلے پڑ گئی ہوئی ہے، پرویز الہی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ کہ خان صاحب اب وہ اسلام آباد راولپنڈی جاتے نہیں جاتے، زخم ہیں، ہرے ہیں۔ ابھی پرسوں تو ویڈیو جاری کی تھی، ان ویڈیوز کے مطابق تو عمران خان صاحب کے زخم جو ابھی تازہ ہیں، اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی عمران خان صاحب کو 2 ہفتے سے زیادہ لگ سکتا ہے ان کے زخم ہیل ہونے میں، بھرنے میں۔ تو عمران خان صاحب راولپنڈی جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ فیس سیونگ عمران خان صاحب کے لیے صدر عارف الوی مانگ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب اپنے لیے فیس سیونگ لے کر بیٹھے ہوئے اپنا گوڈا۔ جب عمران خان صاحب اب کیونکہ کل سے آرمی چیف کے تقرر کا پروسیجر آغاز ہو جانا ہے اور 2-4 روز میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو پھر عمران خان صاحب کے پاس بچتا کیا ہے بجانے کو؟ ڈھول پیٹتے رہیں گے، وہ پیٹ رہے ہیں، شروع سے پیٹتے رہے۔ تو عمران خان صاحب تو ہو گئے پیچھے، حکومت نکل گئی ہے آگے۔ عمران خان صاحب تعقب کر رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا ریس میں کہ جی اگلی گاڑی کی دھول کو بھی وہ کوئی نہیں پہنچ پا رہا، دھوئے کو بھی نہیں پہنچ پا رہا، تو عمران خان صاحب اس حکومت کی دھول اور دھوئے کو نہیں پہنچ پائے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت بہت تیز تھی، چالاک تھی، چتر چالاک تھی، نہیں ایسا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کو کے جو ٹارگٹس انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا، وہ ٹارگٹس ایسے تھے جو اچیو ہی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کر لیا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ادارے کے اندر آج بھی ان کو اسی طرح ہی سپورٹ ملے گی
جس چکر میں اسلام آباد پر حملہ کرنے چلے تھے 25 مئی کو، جس چکر میں بھی لانگ مارچ کرنے چلے تھے، نہیں سپورٹ ملی۔ اب کھیل ہے آخری مرحلے میں داخل۔ آصف زرداری کراچی بیٹھے ہوئے تھے، بیمار تھے پچھلے دنوں، وہ کل شام کو اسلام آباد پہنچ گئے ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان میں کم ہی ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی ایسا ہے، وزیر خارجہ ہیں بھائی، وہ بھی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد میں ہیں۔ اب وہاں پہ دو چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے باتیں چلا کر ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یار عمران خان صاحب کو نا اس معاملے میں شامل کر لو، مشاورت میں بے شک شامل نہ کرو، لیکن عمران خان صاحب کو وہ جو مانگ رہے ہیں اس کے لیے مذاکرات کر لو۔ تو اس کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی فوج کا عمران خان کے لیے حکومت پر پریشر ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج کا حکومت پر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب پریشر بنا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی بات مانو، نہیں، فیس سیونگ، وہی لاڈلے کو چاند مانگ رہا ہے، چاند نہیں مل رہا تو پانی ڈال کر پرات میں اور اس کو کھیلنے دو تاکہ لاڈلا ریجھ جائے۔ پنجابی اور سندھ میں کہتے ہیں نا ریجھائے اس کو، تو وہ مطلب وہ رجھانے کے لیے اس کا رانجھا راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، یہ ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت کا فیصلہ ہے کہیں سے پریشر ہو عمران خان کو فیس سیونگ نہیں دینی۔ یہ فیصلہ آصف زرداری کا ہے، یہ فیصلہ نواز شریف کا ہے، یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ نہیں دینی۔ عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے آ کر لے۔ ابھی تک آپ دیکھیں، جب کوئی بھی آپ نے ابھی تک جتنی بھی تحریکیں دیکھی ہوگی اپنے ہوش و حواس میں نے جتنی تحریکیں وٹنس کی ہیں اور جتنا پڑھا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن، جس کو انڈیا میں ورودھی پارٹی کہتے ہیں، حزب اختلاف اگر حکومت کو گرانے کی تحریک کا آغاز کرتی ہے تو سب سے پہلے حکومت یہ کام کرتی ہے کہ تڑیاں شڑیاں لگاتی ہے، تڑیاں کام نہیں آتی تو اس کے بعد حکومت کوئی نہ کوئی کمیٹی بنا کر انگیجمنٹ کرتی ہے۔ آج تک عمران خان صاحب مارچ سے چلے، 27 مارچ سے، اس کے بعد اپریل میں حکومت گری ہے، 25 مئی کا لانگ مارچ، آج تک حکومت چل کر عمران خان کے پاس نہیں گئی۔ آج تک آرمی چیف کو بھی صدر عارف علوی نے گھٹنے پکڑ کر، پاؤں پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ، صدر ہے، صدر کا وقار اور ہوتا ہے، عارف علوی خیال نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں گے، تو انہوں نے ترلے منتیں کر کے عارف علوی نے آرمی چیف کو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی تھی۔ یعنی ادھر سے عرض ہوئی تھی، ادھر سے زور ڈالا گیا تھا کہ جی کسی طرح سے مذاکرات کریں۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ حکومت مذاکرات کرنے میں نہ کل ولنگ تھی نہ آج ولنگ ہے۔ وجہ ایک ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو 2 نمبری کریں گے، دھوکے بازی کریں گے، اندر آ کے کوئی بات کریں گے، باہر آ کر کوئی بات کریں گے، پروپیگنڈا کے ایکسپرٹ ہے، لہٰذا ان سے بات نہیں کرنی۔ انہوں نے جو ان سے ہو سکتا ہے کر لے، جو ان سے بن پا رہا ہے کرے۔ پھر رانا ثناءاللہ صاحب ہیں تو رانا ثناءاللہ صاحب فیس کر لیں گے، 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، چلی گئی تو چلی گئی، کیا ہو جائے گا، ایک ہے نا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب قید ہو کر رہ گئے، خان صاحب اپنا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے اور حکومت جو ہے وہ اب ریس میں دوڑ بھی رہی ہے اور پہلے نمبر پر بھی آ رہی ہے۔ اور آرمی چیف کا جو معاملہ ہے وہ اس پر اب جو بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہوگا اس پر اعتماد میں لیں گے، مشاورت کریں گے اتحادیوں سے، اور کل سے پروسیجر شروع ہو جائے گا۔ جب وہ پروسیجر کا آغاز ہو جائے گا، پھر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا یا نام سامنے آ جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب کیا کر سکیں گے؟ کدو، کچھ بھی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔